ओवरसीज पाकिस्तानी अब आपको पैसा नहीं भेजेगा। असल में इमरान की हुकूमत को नहीं हटाना चाहते थे, इमरान खान को हटाना चाहते थे। खुदा की कसम मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि वो कहने लगे यार हुण तो पाकिस्तान का नाम लैन लग्या भी तकलीफ होंदी है। इमरान खान खुद अपने आप को, अपनी सियासत को तबाह कर ले तो कर ले, जैसे कि वो कर चुका था। जैसे हमारे हाथों से पाकिस्तान की मोहब्बत रेत हो रही है, आपके हाथों से भी अवाम रेत हो जाएगी। अगले 1.5 साल के अंदर खुद ही एक्सपोज हो के पीटीआई अपनी परफॉर्मेंस की वजह से खुद ही फारिग हो चुकी थी। ये सोच रहे हैं कि ये वतन हमारा है, हम है पासबां इनके, इनको पासबां बनना पड़ेगा। आपने इतना हर्ट किया है लोगों को, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज लोगों को भी, कि ये चीज़ें बयान नहीं की जा सकती, इनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इज़हार ख्याल में नवीद अंसारी आपको खुशामदीद कहता है जी। अपडेट्स हैं कुछ, वो अपडेट्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, और इज़हार ख्याल में हम आपको टॉप के जो व्लॉग्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि आप कौन कौन से व्लॉग्स जो हैं वो देख सकते हैं। फिलवक्त जो आपने हमारा थंबनेल पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है कि बिल आखिर इमरान की हुकूमत वापस लाने का मुक़्तदर हलकों में फ़ैसला कर लिया गया है, झगड़ा सिर्फ टाइम का रह गया है। फिलवक्त जो सीन पूरी दुनिया में सामने आया है वो है इमरान वर्सेस यूएसए, क्योंकि जो बाइडन का नाम भी अब उन्होंने खुलकर लेना शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं कि फॉक्स न्यूज़ पर रेबिका ग्रांट जो हैं, जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं अमेरिका की, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है अमेरिका की, उसके सबसे पहले जो तज्ज़िया और रिमार्क्स देती हैं वो रेबिका ग्रांट हैं, और वेल नोन हैं, अथेंटिक हैं, और बहुत ही शानदार किस्म की तज्ज़ियाकार हैं। अमेरिका के दफ़ाई मामलात का, उनके हथियारों का तज्ज़ियाकार होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन रिहाम खान साहिबा कहती हैं कि उनका यूएस गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो शायद कोई ऐसे राह चलती खातून है शायद रेबिका ग्रांट, जिनको से पकड़ के तो फॉक्स न्यूज़ ने इतने बड़े और अहम इशू पर इंटरव्यू कर लिया, उनके रिमार्क्स पूरी दुनिया में चले गए। रिहाम खान साहिबा, खुदा का वास्ता है, आपने पता नहीं मरने के बाद किधर जाना है, कुछ पता नहीं। एनीवे, तो ये जनाब इमरान वर्सेस यूएसए, अमेरिका से इस कल्ले बंदे का मुकाबला है जनाब। और पहले मरासले की हकीकत पर इतनी बहस चलती रही, लेकिन बिल आखिर पता चला कि जनाब मरासला जो है वो बिल्कुल सही था। व्लॉग आपको सुनना चाहिए इमरान रियाज का, उसमें उन्होंने ये बताया है कि अमजद इस्लाम अमजद हमारे बहुत ही पाए के मायनाज उर्दू के शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नसर निगार भी हैं, उस्ताद भी हैं उर्दू के, और उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम समझा जाता है अमजद इस्लाम अमजद। उन्होंने साजिश और मदाखलत दोनों का ताल्लुक वाज़े कर दिया कि कोई साजिश होती है तो फिर मदाखलत की जाती है, बिला वजह में विदाउट एनी रीज़न मदाखलत नहीं की जाती। और अगर मदाखलत को तस्लीम कर लिया गया है तो फिर यकीनन उसके मुहर्रिकात को भी तस्लीम कर लिया गया। तो ये एक सादा सी बात थी जो बहुत पूरे मुल्क को समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो यूँ समझ लें जनाब, साजिश को कहीं ना कहीं ढूंढ लें, अगर लफ्ज़ नहीं है तो मुहर्रिक मौजूद ज़रूर है। यानी ये वैसे ही है कि जैसे किसी तहरीर में मकतूल का जिक्र तो हो मगर कातिल का जिक्र ना हो, लेकिन अगर कोई कत्ल किया गया है तो कातिल कहीं ना कहीं ज़रूर था। अदब की बातें हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इस तरह से बात की है। तो ये आप व्लॉग देख लीजिएगा इमरान रियाज साहब का, इस बारे में अगर आप देखना चाहें। शान ने पाकिस्तान में इमरान खान का इंटरव्यू किया, और बहुत ही शानदार इंटरव्यू था, बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था, वो भी उनकी मोहब्बत में डूबे हुए नज़र आए। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों इमरान खान के साथ दुआ भी की, शाम दुआ भी मनाई, और उन्होंने उससे पहले भी बयान में इमरान खान साहब के हक़ के लिए दुआ की। और शाहिद अफरीदी भी इमरान की तारीफ़ कर चुके हैं, वसीम अकरम भी हैं, और बेशुमार और दीगर कई सेलिब्रिटीज़ और लोग हैं। शोएब अख्तर बहुत पसंद करते हैं। स्कैंडल्स की तरफ अगर आ जाएं तो रिहाम खान भी हैं, और मरहुमा एक दफ़ा दरवाजे पर जाकर बैठ गई और काफ़ी हंगामा हुआ। कंदील बलोच साहिबा, ज़ाहिर फ़ैन होते हैं इमरान खान का, कौन फ़ैन नहीं है, सभी फ़ैन है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते।
عائشہ گلالئی نے بھی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی. کبھی آپ نے عمران خان کے منہ سے کسی خاتون کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ سنے؟ لوگ سستی شہرت کے لیے نام جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے کسی خاتون کے خلاف کبھی بھی کوئی کمنٹ نہیں پاس کیا. یہاں پر ہم اپنے پارٹیسپینٹ ملک عبد المنان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عبد المنان، ذرا بتائیے کہ یہ عمران کی حکومت سے کیا معاملات تھے جو عمران کی حکومت کو ہٹا دیا یار؟ اصل میں عمران کی حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے، عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ اس کی حکومت سے جو اس کے ارد گرد لوگ تھے ان سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان کی مدد سے جو ہے اس کی حکومت ہٹائی گئی ہے. اصل پرابلم جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کشمیر کے اوپر بات کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پاکستان کے اندر جو آپ کے قرضے تھے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو جو ہے وہ کم کیا. صحت کارڈ کا کام کیا، انصاف کارڈ، اور بے شمار اس نے جو ہے نا کارڈ جو ہیں وہ لانچ کیے جس میں جو ہے وہ غریبوں کی ہیلپ ہو رہی تھی. اور جس طریقے سے اس نے کووڈ کے پیریڈ میں پورے نظام کو چلایا ہے، اس کی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اقدامات عمران خان نے لیے تھے وہ ادر کنٹریز نے بھی ان کو فالو کیا. تو یہ کچھ بیسک اور بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس کی حکومت کو ہٹایا گیا. کہاں سے ہٹایا گیا بھی جانتے ہیں کہ ایک امریکہ جو ہے وہ ایک آرڈر کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو موجود جماعتیں ہیں وہ کام پہ لگ جاتی ہیں. ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. ابھی جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ان کی ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں ان کا بھی بیان آیا، انہوں نے بھی کافی ساری باتیں کی، تو وہاں سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر امریکہ کے جو ہیں کلپریٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی آ کے کشمیر پہ اس طریقے سے بات کرے بغیر پرچیوں کے، کوئی آ کے اسلاموفوبیا کی اس طرح سے بات کرے اور جو OIC کا اجلاس کروائے، یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ تو یہی کچھ بنیادی وجوہات تھیں 3-4 جو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا. اور یہ انہوں نے کرنا بھی تھا، اور جس طرح ماضی میں بھی مثالیں ملتی ہیں آپ کو، تو ایسا تو ہونا ہی تھا. جی آپ نے بالکل درست کہا جی، ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ وہ ایک فلسفہ تھا جس کے حق میں پوری پاکستان کی عوام کھڑی ہو گئی ہے، مگر جس کے خلاف امریکہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے جی کہ عمران جو ہے وہ کہتے ہیں نا مولے نو مولا مار سکتا ہے، تو مولے نو مولا ہی مارے تے مولا مارتا ہے. یہ ہے نا سیم، یہ مولے والا جو ڈائلاگ ہے یہ فٹ آتا ہے عمران خان پہ. عمران خان خود اپنے آپ کو، اپنی سیاست کو تباہ کر لے تو کر لے، جیسے کہ وہ کر چکا تھا. لیکن اس کو زندگی دی امریکہ کی اس رجیم نے، اس رجیم چینج نے. یہ رجیم چینج اگر نہ کرتے نا، اگر یہ رجیم نہ اپناتے، رجیم چینج کرنے والی رجیم جو وہ ہر جگہ کرتا، تو اگلے 1.5 سال کے اندر خود ہی ایکسپوز ہو کے PTI اپنی پرفارمنس کی وجہ سے خود ہی فارغ ہو چکی تھی، اور بہت ہی کوئی جواز نہیں تھا ان کے پاس، بہت برے حالات تھے. CIA کے ولیم برنز وہ پہنچ گئے جناب سیدھے محمد بن سلمان کے پاس سعودی عرب، اور انہوں نے وہاں پر وہی معاملات ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، فورس کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی رجیم چینج کو سپورٹ کریں، جو فنڈ ریکوائرڈ ہیں وہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور روس کے معاملات پہ بھی پریشرائز کریں گے وہ محمد بن سلمان کو. اسی لیے CIA کے جو چیئرمین ہیں، جو چیف ہیں، وہ ولیم برنز وہ وہاں پر پہنچے ہیں. دوسرے جناب مذہب کارڈ جس طرح بری طرح پٹا ہے، جو شٹ اپ کال ملی ہے حکومت کو. پہلے حکومت خود فریق بن رہی تھی، مذہب کی توہین جو مسجد نبوی کے احترام میں اس کے خلاف کیسز بنائے جا رہے تھے اور اسے توہین رسالت سے ظاہر ہے جوڑا جا رہا تھا، اور اس میں فریق
حکومت بن رہی تھی. ابھی یہ آہستہ آہستہ ڈیزالو کریں گے میٹر کو, کیونکہ یہ ہوتا ہے سیاسی اسکیپ جو چاہیے ہوتا ہے ان سیاستدانوں کو غلط کاموں پر, تو وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو جائے گا. کیونکہ شٹ اپ کال نہ صرف بہت بڑی ہے بلکہ یورپی یونین جو ہے اس میں بھی درخواست چلی گئی ہے, عالمی اداروں میں بھی چلی گئی ہے, شیریں مزاری میں UNO میں بھی ایون کہ PTI چلی گئی ہے اور یہ لیٹرز لکھ دیے ہیں ان لوگوں نے, اور وہاں پر بھی بہت ہی زیادہ معاملات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. ایون کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ دیکھیں کہ 3 لوگوں کو یورپی یونین جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے کی وجہ سے جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے اس کے 3 لوگوں پر بین بھی لگ سکتا ہے. یورپی یونین میں یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی, جس میں مریم اورنگزیب ہیں وزیر اطلاعات و نشریات, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر داخلہ, اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وزیر قانون. غلامی نامنظور تحریک کے نام سے یہ آغاز ہو رہا ہے جی تحریک کا, غلامی نامنظور تحریک, اور اس میں نان سٹاپ 6 مئی سے آگے آنورڈ, یہ آپ کی اسکرین پر اس وقت PTI کے جلسوں کی جو ایک ترتیب ہے وہ ساری کی ساری آ رہی ہے. تو یہ 6 تاریخ سے لے کر آنورڈ نان سٹاپ ڈیلی جلسہ ہوگا, اور عمران خان جو ہیں وہ خود جا کے وہاں پہ جلسے کریں گے. اور اس وقت جلسے صرف وہیں نہیں ہو رہے ہوں گے, پوری دنیا میں اسکرینز لگتی ہیں, پورے پاکستان میں اسکرینز لگتی ہیں, تو یہ ماحول بہت زیادہ ہاٹ ہو جائے گا. اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات جاننے کے لیے میرے ایک دوست ہیں مانچسٹر انگلینڈ میں, UK میں, وہاں جاب کرتے ہیں, NHS کی نیشنل ہیلتھ اینڈ کیئر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ذرا اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات پر جو ہے وہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی مرزا آصف. میں تھوڑی سی آپ کو اوورسیز کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پہ پارٹیاں ہمیشہ سے ہر مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں, پیپل پارٹی کی بھی ہیں, نون لیگ کے بھی ہیں, تحریک لبیک کا بھی ہوں گے, سب لوگوں کی پارٹیاں ہیں, سب لوگوں کو ووٹ دینے والے ان کی چاہنے والے لوگ ہیں. لیکن جس دن عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا اس دن کے بعد آپ یقین کریں کہ یہاں صرف اور صرف ایک پارٹی ہے, اور وہ ہے محب وطن پارٹی. وہ PTI بھی نہیں ہے, وہ صرف وہ لوگ ہیں جو وطن سے محبت کرتے ہیں. اوورسیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آج ہمارا آج عید کا 3را دن ہے. ہماری جو عید ہوتی ہے, میری کل ایک my niece was call me and ask me how is your عید چاچو, تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹے عید پردیس میں کیا ہوتی ہے یار, عید پردیس میں بہت مشکل ہوتی ہے. ہم اپنی اچھی عیدوں کو یاد کرتے ہیں, صرف عید نہیں گزارتے. وطن سے دور جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو وطن کی محبت کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے. ہم وطن سے دور ہیں, اس لیے وطن سے محبت ہماری رگوں میں بسی ہوئی ہے. وطن پہ کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہمارے دل پہ آتی ہے. آپ نے اتنا ہرٹ کیا ہے لوگوں کو پاکستان میں بھی اور اوورسیز لوگوں کو بھی کہ یہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. ان کو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ان کی ایک چھوٹی سی مثال ہے میاں نواز شریف صاحب. کتنا ان کے پاس پیسہ ہے شاید اس پورے خاندان کو اس بات کا نہیں پتا. ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے, کیونکہ ان کا روز ملٹی پلائی ہو رہا ہے پیسہ. حالت یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نماز پڑھنے نہیں جا سکے. اور میں آپ کو ایک خوفناک بات یہ بتا رہا ہوں کہ ریمیٹنس اگر آپ کا کوئی اسٹیٹ بینک میں جاننے والا ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو بھی انٹرویو کریں, ان سے پوچھیں کہ ریمیٹنس کا کیا حالات ہیں. اوورسیز پاکستانی اب آپ کو پیسہ نہیں بھیجے گا. ہون اجڑے باغاں دے گالڑ راکھے نہیں ہون گے. ہون دودھ دی رکھوالی بلا نہیں کرے گا, انشاءاللہ نہیں کرے گا. اینڈ آئی مین اٹ.
جی یہ تھے مرزا آصف اور یہ جذبات بتا رہے تھے ان سے، بلکہ میں نے ایک اور کویشچن بھی کرنا ہے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ جب یہ رجیم چینج ہوئی تھی تو اس وقت کیسے ان کے جذبات تھے. تو ابھی دوبارہ لوٹتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں مزید کہ رانا ثناء اللہ جو ہے انہوں نے فوج کی طرف اشارے کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کے لیے سمیع ابراہیم کا ولاگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. DGISPR کا ٹویٹ بھی آیا ہے اور جواب میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے. تو یہ سناٹا کیوں ہے بھائی؟ تو اس سارے موضوع کو سمجھنے کے لیے سمیع ابراہیم کے آپ ولاگ پہ جا سکتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا نے بھی حمایت کی تھی اور بہت تعریف کی تھی عمران خان کی. اور اس کے بعد پھر جب یہ توہین مسجد نبوی والا معاملہ جب اٹھا ہے اور اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے معافی کے لیے بھی کہا ہے، مطالبہ کیا ہے معافی کا اور اس کی مذمت کا. تو مذمت تو خان صاحب کر چکے ہیں، معافی اس لیے نہیں مانگی کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، ان کا موقف یہ ہے. تو یہ موقف بھی سامنے آیا ہے، ایڈریس فوراً کیا ہے اور انہوں نے اس موضوع کو یہ نہیں کہ ان ایڈریس چھوڑ دیا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ہر فورم پر مسلسل ایڈریس کر رہے ہیں وہ اس ایشو کو. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کے ولاگ جو ہے وہ لاسٹ آپ سنیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، انفارمیٹیو ہے. پاکستان میں اب تک کب اور کیوں ماشاء اللہ لگے. تو میں بھی ایک رپورٹ اس کی جلدی اظہار خیال میں آپ کو دوں گا، تو اس ولاگ کے لیے آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں. رؤوف کلاسرا صاحب ہمیشہ کی طرح عجیب و غریب قسم کی باتیں، فرا کے اسکینڈلز اور وہ یہ لفافہ صحافت سب لوگوں کی صحافت کو تباہ کر گئی ہے. یہ جو رؤوف کلاسرا صاحب ہیں یہ ڈیفینیٹلی جی لفافہ صحافی نہیں ہے، یہ میری نظر میں پاکستان کے نمبر 1 انویسٹیگیٹو اینڈ پولیٹکس پر کرنے والے، جرنلزم کرنے والے نمبر 1 جرنلسٹ ہیں، نمبر 1 یعنی کہ بیسٹ جرنلسٹ. آئی ڈونٹ نو وائی ہی از ویسٹنگ ہمسیلف. صرف نون لیگ اور اینٹی عمران خان ایریے کو سپورٹ کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. آپ ان کے جتنے بھی ولاگز ہیں ذرا نکال کے دیکھیں، کوئی بھی 30,000 25,000 40,000 سے اوپر کیوں نہیں جا رہا، جبکہ یہ لاکھوں ویوز لینے والے رؤوف کلاسرا صاحب ہیں. ان کا تو ہم ویٹ کیا کرتے تھے کہ کب آئے گا ان کا ولاگ، پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو. ابھی بھی لاسٹ ان کا آپ نکال کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ مسلسل ان کو کوئی اب کام نہیں ہوتا سوائے عمران خان کے آس پاس کے کیڑے چننا اور ان کا نیگیٹو پورٹریٹ بنا کر تو عوام کو دکھاتے رہنا، اپنے ویورز کو دکھاتے رہنا. پتہ نہیں کون سی جرنلزم ہے، آئی ڈونٹ نو. سارے ثبوت ختم ہو گئے ہیں جو آپ ہمیں پلندے دکھایا کرتے تھے. بہرحال رؤوف کلاسرا صاحب کی مرضی ہے کہ وہ سالوں سال گزر جائیں اور انہیں صرف عمران خان کی برائیوں سے فرصت ہی نہ ملے، مرضی ہے. اور اس کے بعد پھر جنرل حمید گل کی باتیں مجھے آج بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں، جو انہوں نے عمران خان کو بہت پہلے 2008 کا بلکہ ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، تو اس وقت بھی وہ باتیں بتا رہے تھے جو بہت معنی رکھتی ہیں. میں ان کے جنرل حمید گل کے تمام چیزیں آج کل اکٹھی کر رہا ہوں اور ایک پورا پروگرام جو ہے جنرل حمید گل پر کروں گا، کیونکہ انہوں نے امریکہ رجیم چینج اور امریکن CIA کے اوپر بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، بہت انٹرویوز دیے ہیں اور کھل کر بات کرتے تھے، اور آج وہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں. امیر جماعت توحید و اہل سنت جناب محترم مولانا طیب طاہری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور پچھلے دنوں میں کراچی کے بڑے محترم مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کا بھی میں سن رہا تھا، تو وہ بھی عمران خان کے حق میں یہ بات کر رہے تھے کہ میں سیاسی کسی قسم کی کوئی افیلیشن نہیں رکھتا، وہ میرا ذاتی وہ ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے کبھی بھی سیاست یا اس کو سپورٹ ہرگز نہیں کروں گا، مگر جو اسلام کے حق میں عمران خان نے کام کیے ہیں ان کی تعریف انہوں نے کی ہے، کہ جو ان کاموں کی میں تعریف کرتا ہوں کہ اس شخص نے ریاست مدینہ کا نام تو لیا، اس نے کم سے کم سلیبس میں با ترجمہ قرآن کو شامل تو کیا. یہ سارے کام دوسرے بھی کر سکتے تھے، عمران ہی نے کیوں کیا؟ اور UNO میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، وہاں پہ اسلامو فوبیا کا دن منظور کروایا، پوری دنیا میں وہ دن منایا جاتا ہے. توہین رسالت کے خلاف قانون پاس کروایا، توہین رسالت کو پوری دنیا میں اپروو کروایا، اور ان مسلمانوں کا دل اس سے دکھی ہوتا ہے تو اس کو اظہار رائے کی آزادی سے منسلک نہ کیا جائے، اسے دل آزاری سے منسلک کیا جائے. تو یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی کام ہوں گے. اور یہاں شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، وہ فرانس کے ری الیکٹ ہونے والے صدر جن کا نام ہے ایمینوئل میکرون، جنہوں نے بڑے بڑے پوسٹر لگائے تھے توہین رسالت کے بلڈنگز کے اوپر، انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو پھر اب لبیک تحریک لبیک، فضل الرحمان گروپ اور یہ مذہبی ساری جماعتیں کہاں ہیں؟ کیوں نہیں اعتراض کرتی؟ کیوں نہیں ان پر یہ فتوے لگاتی؟ جس طرح ٹھوک دیتی ہیں فتوے سب لوگوں پر. اپنی مرضی سے دین کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے، ایک اصول نہیں بنا سکتے سب لوگوں کے لیے. عمران خان کو
100% یقین تھا کہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا اور زمین پر گر جائے گا، پھر بھی ان چوروں کو کم از کم حکومت نہیں دی جائے گی، پھر بھی ان لٹیروں چوروں کو جو مصدقہ اور سپریم کورٹ سے ثابت شدہ چور ہیں، جھوٹے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا اور وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں، اور وہ سارے ادارے ان کے تھلے ہیں جناب۔ اب وہ آرمی چیف سے بریفنگ لے سکتے ہیں، وہ عدلیہ سے جب چاہیں رات کو 12 بجے جب چاہیں جہاں چاہیں جناب۔ تو جب یہ عمران خان کی حکومت چینج ہوئی تو اس وقت اوورسیز لوگوں کے جذبات کیا تھے؟ ذرا مرزا آصف آپ بتائیے۔ ہمیں جو عزت اور احترام پاکستان کا اس حکومت کی وجہ سے ملا تھا، وہ ہم سے اس طرح جیسے ہاتھ میں سے ریت کی طرح گر جاتا ہے، اسی طرح سے ہر چیز ہمارے لیے ریت ہو گئی۔ جب یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو جہاں پہ ندامت عدالتوں پہ ہوئی، جہاں پہ ندامت اپنے سسٹم پہ ہوئی، جہاں پہ ندامت اپنے اداروں پہ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ پہ ہوئی، اور کہیں نہ کہیں میں مجبور ہوں، بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ندامت فوج پر ہوئی، جس کا ہم نے ساری زندگی فوج کا احترام کیا۔ یہ نہ تو بھٹو کا دور ہے جب ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا محلے میں اور اس کا انٹینا 400 فٹ اوپر لگا ہوتا تھا اور سارے لوگ بیٹھ کر شام کو 4-5 گھنٹے کی نشریات ہوتی تھی۔ اب یہ دور نہیں ہے۔ اب 5 سال کے بچے کو بھی انٹرنیٹ یوز کرنا آتا ہے۔ اب لوگوں کو آواز اٹھانی آ گئی ہے، اور یہ آواز آپ اس کا گلا دبا نہیں سکتے، اس آواز کا گلا نہیں دبایا جا سکتا۔ لوگ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں پاکستان میں، کوئی پراپرٹی نہیں لے سکتے، پتہ ہوتا ہے کہ یار پراپرٹی لے لیں گے قبضہ ہو جائے گا، کوئی سننے والا نہیں ہے، عدالتیں بے رحم ہیں، کوئی عدالتوں کو سنتا نہیں ہے۔ وہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ بچز آف دا ریچز۔ لیکن ہم یہ بات کہنا نہیں چاہتے، مگر انصاری صاحب دوستو، خدا کی قسم آپ یقین کریں کہ پاکستان کے لیے اوورسیز اتنی خوفناک ہو گئی ہے کہ پاکستان کو اوورسیز 1 روپیہ نہیں بھیجیں گے۔ یہ میں آپ کو 100% صحیح بات بتا رہا ہوں۔ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں یہاں پہ، ان اچھے بزنس مین ہیں، میں نے ان سے فون پہ میری بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے یار خدا کی قسم میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ کہنے لگے یار ہن تے پاکستان دا نام لین لگیا بھی تکلیف ہوندی ہے، تکلیف ہوتی ہے پاکستان کا نام لیتے ہوئے، نفرت ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے، جو بڑی خوفناک ہے، بڑی ہی زیادہ خوفناک ہے۔ یہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں ان کے، ان کو پاسباں بننا پڑے گا، ورنہ ہاتھ جیسے ہمارے ہاتھوں سے پاکستان کی محبت ریت ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھوں سے بھی عوام ریت ہو جائے گی، اور عوام ایک دفعہ باہر نکل آئی۔ یہ اسی طرح ہی ہے، دیکھ لیں کہ یہ میاں نواز شریف کھربوں پتی، ان کو شاید اتنا بھی نہیں پتا ہوگا ان کی کتنی دولت ہے، عید نماز گھر میں پڑی ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جناب ہمارے پروگرام اظہار خیال میں اسی طرح ہم لوگ آپ تک لوگوں کے جذبات بھی پہنچاتے رہیں گے، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہیں گے۔ کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے پروگرام کو، اور سبسکرائب کر لیں اس چینل کو، اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ یہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹس، بیسٹ ولاگس اور یہ ملی جلی کمپلیٹ سینیریو کی رپورٹ اظہار خیال میں ہم تقریباً روزانہ ہی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔